अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तानी अगर हालात पर बात करें तो हमेशा मईशत की बेहतरी की बात होती है। आजकल मईशत के बेहतर चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट ने पेश किए, जबकि अपोजिशन का कहना है कि ये तमाम चीज़ें जाली हैं। और जब भी मईशत की बात आती है तो पाकिस्तानी इदारों की बात आती है कि पाकिस्तानी इदारे खसारे में जा रहे हैं। स्टील मिल हो, रेलवे हो या PIA हो, इन तमाम में सियासी भर्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से इदारे सही परफॉर्म नहीं कर पाते। बैनुल-अक़वामी तौर पे अगर आप देखें तो फ़लस्तीन का मसला बड़ी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। वहाँ पे इसराइल मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहा है। वहाँ पे बच्चे हों, औरतें हों या बूढ़े हों, तमाम के ऊपर मुजालिम ढाए जाते। जबकि कश्मीर का मसला भी अगर देख ले तो 2 साल हो गए कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर मोदी के मुजालिम को, लेकिन OIC या दुनिया के कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप एक्स चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर सेनेट भी रहे हैं दिफाई पैदावार में, तो ये जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, लाइक आपने चेयरमैन स्टील मिल भी रह चुके हैं, तो ये इदारों की तबाही का कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं ये इदारे चल पाते? बहुत मेहरबानी सिद्दीकी साहब। देखिए, अदारों की तबाही के हम खुद जिम्मेदार हैं। आप ये देखें कि दुनिया में एक वक्त था टोटल नेशनलाइजेशन, फिर इसके बाद आया टोटल प्राइवेटाइजेशन एंड फ्री इकानमी, फ्री मार्केट। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने स्मार्ट पॉलिसी रखी, कुछ अदारे पब्लिक सेक्टर में और कुछ प्राइवेट सेक्टर में। आप ये देखें, चाइना जैसा मुल्क है, पब्लिक सेक्टर में हंड्रेड्स ऑफ उनके अदारे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। सिर्फ ये है कि आपके मुल्क का कानून और अकाउंटेबिलिटी ऐसी हो कि कोई बंदा आके वहाँ अगर गड़बड़ करता है तो आप उसको ही शुड बी टेकन टू टास्क। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अदारों को लोग अपनी खाद समझते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं 5.5 साल पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज में रहा। मैं लाहौर में गुजरांवाला में डिवीजन कमांड कर रहा था, तो उस वक्त गालबन जहांगीर करामत साहब थे जब मैं इधर आ गया, और नवाज शरीफ साहब उस वक्त चेयरमैन थे, इधर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इट इज़ 1998 की बात है। तो खुदा का करम है, मैंने बिल्कुल यही कहा कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और मैं इसको खुद चलाऊंगा, और मैंने उसको चलाया। आपने देखा कि हर लिहाज से वहाँ में एक तो है ना प्रोडक्टिविटी, आर्मी के टारगेट्स पूरे करने, आपने अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को बेहतर करना, आपने एक्सपोर्ट करनी है, आपने रिसर्च करनी है। बट इन एडिशन टू दैट 4 लाख का शहर भी था। मैंने वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ की अभी कॉमसेट की यूनिवर्सिटी, ये सारी उस वक़्त मैंने प्लान करके ग्राउंड ब्रेकिंग करके, कुछ उस वक़्त कुछ बनने शुरू हो गए, कुछ बाद में बने। वहाँ की माल रोड, और वहाँ के अंदर अल्लाह का करम है, लिटरेसी रेट जो है 97% से भी ज़्यादा है। स्कूलों, कॉलेजेस, मैं प्राइमरी स्कूलों तक जाता था। और इतना बड़ा शहर है, इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं, और स्टील मिल भी वहाँ पर है, तो वो क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं थी? देखिए, स्टील मिल जो है ना, वो एक स्टेट विद इन दी स्टेट है। बहुत से लोग तो समझते हैं कि स्टील मिल भाई एक फैक्ट्री होगी जिसमें से सरिया निकल रहा है, या नहीं। फैला हुआ सारा जी 19,000 एकड़ जगह, 19,000 एकड़, जिसके अंदर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकते हैं तकरीबन। तो उसके जो एक 165 मेगावाट का पावर है, उसके अंदर कोई 110 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है। अच्छा। अब और 72 किलोमीटर की रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, उनकी अपनी जेटी है, समुंदर का चैनल काट के अंदर लेके आए हैं। जब मैं उधर गया तो इस स्टील मिल की जो कैपेसिटी थी वो थी 1 मिलियन टन, जो आज भी है पर ईयर। तो जब मैंने ये कहा कि इसके अंदर तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने इन बिल्ट फैसिलिटी, एक नई फर्नेस की भी, स्टील कन्वर्टर की भी, कोक ओवन बैटरीज की भी, पानी की, बिजली की, गैस की रखी हुई है। तो हमें इसको 3 मिलियन टन पे लाना चाहिए। तो परवेज मुशर्रफ साहब एग्री किए। हमने कोरस कंसल्टेंट जो मुझसे पहले फिजिबिलिटी बनाना चाहते थे कि क्या आपको 1 मिलियन से 3 मिलियन जाना ठीक है, और क्या आपके पास मार्केट है? उन्होंने कहा जी 8 मिलियन टन की मार्केट है पाकिस्तान में खपत, और फ्यूचरिस्टिकली अगर आपने ये सुई गैस के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर 60 साल पुराना, 50 साल, उसको तब्दील करना है, नए ब्रिजेस बनाने हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है, कनेक्टिविटी होगी, तो आपको तो ये ज़रूरत है। तो हम बना रहे थे।
تو وہ تقریباً اللہ کا یہ کرم تھا، میں گیا تو کوئی 8-9 ارب کے لاس میں تھے پہلے، وہ سارے لاسز ختم کیے، ہم نے 18 ارب کا پرافٹ 3 سالوں میں کمایا گراس، اس میں سے 6 ارب گورنمنٹ کو دیا، چونکہ ہماری لائبلٹی زیرو ہو گئی تھی تو اس کے اوپر آپ کو ٹیسٹ مان دیا تھا۔ اور جب میں چھوڑ کے آیا تو میں کل بھی ایک ٹی وی چینل کو بتا رہا تھا کہ 6 ارب کا خام مال پڑا تھا، 6 ارب کے فنش پروڈکٹس بھی پڑے تھے، اور 10 ارب روپیہ بینکوں میں، 4 بینکوں میں سیونگ بھی پڑی تھی، اور $1 بھی کسی کا پے نہیں کرنا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں پھر لوٹ اور کسوٹ کس نے کی؟ جنرل صاحب اس کے بعد ایسا کیا کام ہوا کہ بالکل سٹیل مل جو ہے وہ دوائی کے دانے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوٹیبل لوگ نہیں چنیں گے جو اس کو چلائیں۔ نمبر 2 پولیٹیکل بھرتیاں ہوئیں۔ نمبر 3 پولیٹیکل بیسس کے اوپر چیئرمین لگائے گئے، جو کچھ لگائے گئے، کچھ تو آرمی کے لوگ تھے جن کو لگایا، اور پھر ادھر دھیان نہیں دیا گیا، اور بعد میں مین پاور میں ود ون سٹروک آف پین میں نے یہ کوئی 17,000 سے ان کو 11-12,000 پہ لے آیا تھا، ان کو ایک انسینٹو دیتے تھے، گولڈن ہینڈ شیک وغیرہ، لیکن بعد میں ہم نے جو ڈیلی ویجز والے تھے جن کا مسل سٹرینتھ کے اوپر وہ کام کرتے ہیں اور بیلچہ اٹھاتے ہیں، کئی مارتے ہیں، ان کی تعلیم کوئی نہیں ہوتی، آپ نے ان کو اگر ریگولرائز کر دیا 4-5 ہزار بندہ، تو دیٹ مینز کہ وہ لائبلٹی 60 سال کے لیے سٹیل مل پہ چڑھ گئی، تو مین پاور پہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن بڑا ڈاکہ جو تھا نا وہ یہ پلفریج ہے، وہ حرام خوری ہے، وہ اوپر سے بندر ان سٹیل کے جو ڈیلر سے مل ملا کے، تو یہی حال مطلب ہے اداروں کا۔ مطلب ہے یا پھر اس کی لینڈ کو سیل کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے، پھر ہی پاکستان کو دیکھیں میں نے مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ پرائیویٹائز کریں، میں نے اس وقت نہیں ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے آئی پی اوز فلوٹ کریں، اس کے جو شیئرز فلوٹ کریں، اور گریجولی ان کو پھر سٹاک ایکسچینج پہ رجسٹر ہو جائے، اور پھر گریجولی اس کو ورکرز کو یا پاکستانیوں کو ٹرانسفر کریں بجائے باہر کسی کو دینے کے۔ اس پہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی فاسٹ ٹریک پرائیویٹائزیشن ہوگی، دیٹ بیکیم اے ڈیزاسٹر بیکاز they did not know، نہ شوکت عزیز صاحب کو پتا تھا، نہ پرویز مشرف صاحب کو پتا تھا کہ میں کس حال میں اس کو کیسے چلا رہا ہوں، اور ابھی کس نازک صورتحال میں ہم ہیں۔ تو میری ریکمنڈیشن ان رائٹنگ انکوائری کہ ابھی اس کو گریجولی ہم کریں گے۔ ابھی آپ نے کورس کنسلٹنٹ کمپنی جو ریناؤنڈ سٹیل میگنٹس ہیں ورلڈ کے، وہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، آپ کا PC1 بن رہا ہے، آپ اس کو، تو یہ سٹیج نہیں ہے، اور آپ کے پاس بڑے ادارے ہیں، یہ اوپر جا رہا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جتنے لوگوں کی پرائیویٹ سٹیل ملز ہیں وہ تو دے آر منٹنگ منی، لیکن جو ادارہ پاکستان کے پاس ہے اور کھربوں ڈالر کما سکتا ہے اس سے، وہ خسارے میں جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ دیکھیں نا، پرائیویٹلی تو بندہ حساب کتاب دیکھتے ہیں، جہاں 4 بندے چاہیے وہ کہتا ہے یار 2 یا 1 سے 3 سے کام چل سکتا ہے تو چوتھا نہ لو، ہم کہتے ہیں ڈمپ کرو، ہمارے اداروں کو اوور برڈن کیا جائے۔ اوور برڈن۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ PIA بھی ایک بہت اچھا ادارہ ہے، بلکہ ایسا ادارہ ہے جس نے اتحاد ایئر ویز یا ایمریٹس ایئر ویز ان سب کے سٹاف کو ٹرینڈ کیا تھا، اور لیجنڈ تھا PIA، لیکن وہی PIA جو ہے وہ خسارے۔ دیکھیں جب وہاں اللہ بخشے ایئر مارشل نور خان تھے، اور انہوں نے کسی کی نو نان سینس ٹائپ آدمی تھا، وہ کسی کی بات نہیں سننی ہے، تو اللہ کا کرم تھا، یہ آپ کی PIA جو تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود PIA اینڈ آل دیٹ، ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ تھا، لیکن اس کے اندر بھی یونینزم اور اس کے اندر چور بازاری اور لوٹ اور کسوٹ کا مسئلہ۔ میں نے اس کی ایک سٹڈی کی تھی جب میں سینٹ کے اندر ایک کمیٹی میں تھا، اس میں نے ساری ان کو ریکمنڈیشنز دی جو پھر سینٹ نے منظور کر کے بھیجی، لیکن obviously وہاں you see یونینزم از ویری گڈ، میں یہ کہتا ہوں، جو مزدور کا حق نہیں دیتا وہ میرے خیال ہے کبھی بھی اس قابل نہیں ہے۔ میں سٹیل مل میں کہتا تھا میں آپ کا CBA ہوں، اور اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے میرا رزق حرام ہے، بیکاز میں آپ کے لیے ہوں، آپ ادھر آپ کا پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن اگر PIA میں مجھے پتہ چلا کہ یونین والے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کون سا آفیسر کس فلائٹ پہ جائے گا، کون سے عملے کو کہاں بھیجیں گے، کس افسر کی پوسٹنگ، یہ سٹیل مل میں بھی رواج تھا، کاکپٹ میں بیٹھ کے سفر کرے گا، تو یہ سٹیل مل میں بھی تھا۔ میں نے 4-5 بندے ڈسمس کیے فوری طور کے اوپر، ان کو چارج شیٹ بنا کے جو بھی تھا، بعد میں آیا تو انہوں نے کہا جی 2 سال کے بعد وہ بحال بھی ہو گئے، ان کو سارے پچھلے ایریئرز بھی مل گئے۔ تو ڈسپلن نام کی چیز کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو پھر مشکل ہے، پھر بیسٹ سے بیسٹ ادارہ۔ آپ کی فوج کیوں بچی ہوئی ہے؟
فوج کے اندر کل میں ایک کینیڈا کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کے اوپر بڑے الزامات ہیں یہ فلانا. میں نے کہا جی دیکھیں آپ کا پاکستان میں اگر کوئی ایک ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے تو وہ فوج ہے. اور وہ اینکر ایک کہہ رہا تھا پی ٹی وی پہ کہ جی وہاں سپاہی کا بیٹا بھی جنرل بن سکتا ہے. میں نے کہا سپاہی خود آرمی چیف بن سکتا ہے. میں نے ان کو کہا موسیٰ خان, ٹکا خان, یہ سپاہی بھرتی ہوئے تھے, سولجرز نارمل, پھر لانس نائک بنے, پھر نائک بنے. پھر جب ان کا ٹیلنٹ ہے وہاں میرٹ ہے, وہاں آنیسٹی ہے. اور اگر وہاں بھی آپ چٹوں پہ پروموٹ کریں تو ہم جیسے لوگ تو نہیں لیفٹیننٹ جنرل بن سکتے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پروموشن ہوتی ہے اور پولیٹیکل جو ہائرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اداروں کی تباہی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جو ہے ریلوے سسٹم بہترین ہوتا جا رہا ہے. جاپان میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, آپ لنڈن آتے تھے وہاں پہ انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے. تو ہمارے ملک میں ریلوے بھی خسارے میں دیکھیں میں نے نا ریلوے کے اوپر بھی سینٹ کے اندر بڑا, ہماری مندرہ سے چکوال تک ریلوے لائن ہے جو 75 کلومیٹر ہے. اور یہ انگریز نے بنائی تھی اس وقت تک چونکہ یہاں کے لوگ فوجی بھی زیادہ تھے اور تجارت کے لیے بھی. اور یہ وہ ابھی نہ صرف ختم ہوگی, اکھیڑ کے اس کی پٹڑی بھی بک گئی اور زمین انکروچ ہو رہی ہے. 12 ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر. اور انگریز کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ML1 ہے اس کو پھر ہم ML2 کے ساتھ آگے خوشاب سے لنک کر دیں گے. یہ جو شیخ رشید صاحب ML1 ML2 کا ذکر کرتے ہیں یہ انگریز کے زمانے سے جی یہ تو دیکھیں نا ML1 تو مطلب انگریزوں نے یہ ریل کی پٹڑی تو یہ جو انہوں نے ڈالی تھی اور وہ لنک بھی انہوں نے بنایا تھا. ہم نے آ کے اس کا ستیہ ناس. ابھی اتنی سیمنٹ فیکٹریز ہیں چکوال میں, سارا سامان ٹرین اس پہ آ جاتا ہے سڑکوں پہ. سڑکوں کی تباہی, 2 سے 3 ہزار ٹرک ایوری ڈے, ٹرک لوڈ سیمنٹ کا سڑکوں پہ آتا ہے, تباہ کرتا ہے. ریلوے نہیں ہے, اسٹیشن قائم ہے, جگہ ان میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور کچھ بھی ہے. میں نے شوری شیخ رشید صاحب سے میری میٹنگ ہوئی, ان کو میں نے کہا, میں نے سواتی صاحب کو بھی بتایا, میں نے لکھ کے بھی یہ دیا. سینٹ کے اندر کمیٹی, یہ سپریم کورٹ تک بھی بات گئی ہے. صاحب یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جنرل صاحب, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے بڑی بری طریقے سے فلسطین کے اوپر بمباری کی. تو ہمارے یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہیں, مغرب ممالک ہیں, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, یہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے. کسی مسلم ممالک میں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جائے, کوئی جانور بھی زخمی ہو جائے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے الزامات لگتے ہیں. لیکن وہاں پہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اتنی بربریت کر رہا ہے فلسطین کے اوپر تو یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ اس کی وجہ بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو دوسری جنگ عظیم میں تباہی ہوئی تھی نا, کروڑ لوگ مر گئے تھے, تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ابھی بین الاقوامی کنفلکٹ کی ریزولوشن کے لیے یہ کام کریں گے. اس کے بعد ریفیوجیز کا تھا, ہیلتھ تھا, ایجوکیشن تھا, کلائمیٹ تھا, لیکن مین تھا انٹرنیشنل پیس. یونائٹڈ نیشن کے اندر انہوں نے سیکیورٹی کونسل بنا کے اس میں ویٹو رکھ دیا, تو دیٹ بیکیم اے ڈکٹیٹوریل ایک سیٹ اپ بن گیا. جتنے ان کے ریزولوشن ہے وہ جوتے کے نوک کے اوپر وہ جو نتن یوگ اٹھا کے پھینکتا ہے, اور ادھر کشمیر کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو مودی اس کی پرواہ نہیں کرتا. چارٹر اس کی وائلیشن ہے. اور یہ مغربی طاقتیں ہیں, ان کے ضمیر خوابیدہ ہیں, ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. جب انہوں نے آنا ہے افغانستان کے اندر منرلز دیکھنے کے لیے یا تیل کے لیے, عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن چٹ لگائی, سائن کرایا, آ کے حملہ کر دیا. اور جہاں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری بیچارے شہید ہو چکے ہیں, جہاں فلسطینیوں کی اپنی جگہ ہے. جی بالکل. یہ جو اسرائیل کا وہاں وجود تو ہے, وہ بیلفور ڈیکلریشن میں 1917 میں انگریزوں نے یہ جو گند کیا ہے نا, ایک یہ کشمیر والا ادھر کے اس کو کھلا ہے, ایک پیلسٹائن والا بھی انہوں نے کہا جیوز ادھر جا کے آباد ہو سکتے ہیں. یہ ایسے گئے کہ انہوں نے ادھر جا کے ایکسپینڈ کر کے مار کے. اگلے دن میں جیمی کارٹر کو سن رہا تھا جو امریکن ایکس پریزیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے تھے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی جگہ لے. جگہ بھی لی ہے, مارتے ہیں ان کے بچوں کو بھی, گھٹنوں کے نیچے دے کے ان کو ہلاک کر رہے ہیں. دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم میں جو ہے انہوں نے یہودیوں کو مار کے یورپ سے نکال دیا. جی. اور ہولوکاسٹ پہ اگر آپ بات کریں وہاں پہ تو کوئی بات نہیں سنتا, بلکہ اس پہ سزا ہو جاتی ہے. اور اس پہ فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھائے انہوں نے. ہٹلر جو ہے اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ ان کے تقریباً 6 ملین 60 لاکھ میں نے بندے مارے ہیں اور کچھ چھوڑ دیے ہیں, اور میں نے چھوڑے ایک پرپز کے لیے ہیں تاکہ باقی دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ان کو مارنا کیوں ضروری تھا.
ہم بحیثیت مسلمان اس کے خلاف ہیں کہ ہم انسانیت کی کسی طریقے سے بھی ہلاکتیں ہوں، ہم نہیں چاہتے. لیکن ابھی جو ہٹلر اس وقت وہ کر رہا تھا یہودیوں کے ساتھ، ابھی یہودی وہ چیز مسلمانوں اور پیلسٹینین کے ساتھ کر رہے ہیں. اور تیسری بڑی وجہ مسلم دنیا ہے. آپ یہ حیران ہو گئے کہ 57 ملکوں میں سے 50 ملک تو ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. 1948 میں پیلسٹینین کی ٹوٹل سٹرینتھ جو یہودیوں کی تھی وہ 6 لاکھ تھی ٹوٹل دنیا میں، اور اس میں سے بھی 80% امریکہ میں تھے، 50% ادھر تھے. لیکن یہ جو بیلفور ڈیکلریشن میں ان کو انگریزوں نے ان کی حمایت لینے کے لیے، حمایت کس لیے نہیں کہ یہ بڑی تعداد میں تھے، حمایت اس لیے کہ یہ چھائے ہوئے تھے امریکہ پہ، اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہودیوں کا لنک استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بیلفور ڈیکلریشن میں کہا کہ ہم اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر پہلی جنگ عظیم میں تو ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ اپنی سٹیٹ بنائیں. اور 10,000 جیوز ایوری ایئر وہاں آتے رہے، اور ادھر آ کے پھر انہوں نے لوگوں کو، انہوں نے گولان ہائٹس قابو کر لی، انہوں نے سینائی ڈیزرٹ کے اوپر آئے، انہوں نے یہ جو ہے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا. تو سینائی میں تو آگے آ کے جب انہوں نے بارلیو لائن بنا لی سویز کینال پہ، تو انور سادات کے ٹائم پہ پھر ایجپشین نے اٹیک کیا، ان کی متھ توڑی اور ان کو پیچھے بھگایا 73 میں، 1973 کی وار میں. 67 میں انہوں نے عقب کیا تھا. تو ابھی بھی یہ آپ دیکھیں کہ نتن یاہو نے اپنی پرائم منسٹرشپ کو مضبوط کرنا تھا. ابھی ایک جنرل اسمبلی نے یہ کہا ہے کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رائٹ ہے، ہم ڈیفنس کرنا چاہتے ہیں. او اے سی نے کبھی بھی مسلمانوں پہ، بے شک کشمیر پہ تشدد ہو رہا ہے یا فلسطین میں یا بوسنیا میں یا رنگون میں، کبھی اتنی زیادہ آواز نہیں اٹھائی. لیکن اس دفعہ یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کی طرف سے ہمارے وزیر خارجہ بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہ ٹرکی بھی گئے اور پھر یو این بھی جا کے انہوں نے تقریر کی. تو اس دفعہ جنگ بندی بھی کچھ جلدی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی کہ 11 دن کے اندر اندر جو ہے وہ سیز فائر کرنا پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی یا پاکستان کی جو فورن پالیسی تھی اس معاملے میں وہ کچھ بہتر تھی اس دفعہ؟ دیکھیں یہ جنگ نہیں تھی، یہ جینوسائیڈ تھا. جنگ تو تب ہوتی ہے نا، دو پارٹیاں ہوں، دونوں کے پاس گنے ہوں، ٹینک ہوں، توپیں ہوں، آپ ایک دوسرے کے ہوائی جہاز ہوں تو آپ لڑائیاں کریں. یہ تو جینوسائیڈ تھا، نیاتے لوگوں کے اوپر، اور انہوں نے ان کی بلڈنگز تباہ کی، ان کے گھر، ان کے فلیٹس، ان میڈیا سنٹرز تک کو اڑا کے رکھ دیا، ان کی ٹیسٹنگ لیبز کو ختم کر دیا، اسکولوں، ہاسپٹل. کسی میڈیا پہ جو اپنا حملہ ہوا تھا پاکستان یا کسی مسلمان ملک میں تو یہ سی این این اور دوسروں نے جو ہے وہ شور و غوغا مچا اٹھا کے رکھ دینا تھا. تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ، اور لیکن مسلم دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ کرائسس آف لیڈرشپ ہے. یہاں پہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کہ اب تقریباً 2 سال ہونا ہے جب سے انہوں نے آرٹیکل ریووک کیا وہاں پہ، اور کشمیریوں کے اوپر مسلسل 2 سال سے کرفیو نافذ ہے، وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے. یہ مودی کی کیا پالیسی ہے؟ یہ دنیا میں دنیا کو کس نہج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں گیا تھا برطانیہ ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر، نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا. اور وہاں جا کے جب میں ان کے آفیشل سے ملا اور ان کو، تو انہوں نے کہا واٹ از آور انسینٹیو، مجھے وہ گورے پوچھتے تھے. میں نے کہا جی آپ کا انسینٹیو یہ ہے کہ یو آر پارٹ آف دی پرابلم اینڈ یو شوڈ بی ناؤ پارٹ آف دی سولوشن. ہم سب کامن ویلتھ کے اندر لوگ ہیں. آپ کے بہت سے ہمارے پاکستانی آپ کے برٹش سٹیزن ہیں، اور آپ کی بہت سی کمپنیاں جو وہاں کام کر رہی ہیں، انڈیا میں بھی کر رہی ہیں، ادھر بھی کر رہی ہیں. تو وہ جہاں وہاں جنگ لگے گی تو یہاں بھی جنگ لگے گی. تو آپ کا انسینٹیو تو ہے، آپ نے یہ پرابلم کریٹ کیا، آپ اس کو سالو کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا اس کی وجہ سے یہ پرابلم آئی؟ نہیں تو پاکستان شاید یو پی تک ہوتا. جی کشمیر بھی پاکستان کا یہ اس وقت شرارت کی نا انہوں نے، ایک مطلب ہے انڈیوائیڈڈ قسم کا اور انسیٹلڈ ایشو چھوڑ کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد وہاں آج تو یہ عالم ہے کہ کشمیر میں شوٹ ٹو کل، اریسٹ وداؤٹ وارنٹ اینڈ انٹر دی ہاؤس وداؤٹ پرمیشن. مسلمان کشمیریوں کی جو ہے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے. یا جینوسائیڈ ہے، وہاں بھی جینوسائیڈ ہے. دیکھیں 7 سے 8-9 لاکھ فوج، یعنی ایک ایک گھر کے اوپر ایک ایک سپاہی کھڑا ہے. دیکھیں پاکستان مثلاً معاشی لحاظ سے سٹرانگ ہو اور ملٹریلی بھی سٹرانگ ہو تو ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ ہمارے اپنے ڈیفنس کے لیے ہماری پوٹنسی، لیکن اس کی آواز اور زیادہ سٹرانگ ہوگی. لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے لونز کے نیچے ہیں، ورلڈ بینک سے ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں ایڈز بار سے چاہیے، ہمارے پاس پورا اپنا کھاتا کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے و پانی نہیں ہے،
آپ کی انرجی کے مسائل ہیں، آپ کی جو فوڈ انسیکیورٹی ہے، تو ایسے ممالک کو کی فارن پالیسی بھی پھر اتنی فریجائل ہوتی ہے جتنی آپ کی ڈومیسٹک سیناریو ہوتا ہے۔ ملٹریلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری ملٹری اتنی اسٹرانگ ہے، اس نے ٹیررزم کی جنگ جیتی ہے، اس نے انڈیا نے کبھی بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہماری ان ساری کمزوریوں کے باوجود کہ معیشت کمزور ہے، ہم یہ وہ، ہماری افواج پاکستان ایک تھوڑا سا آنریریم لے کے بھی ہمارا سپاہی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دیتا ہے، وہ اپنے بچوں کو یتیم کرتا ہے، آپ کے اور میرے بچوں کو بچانے کے لیے، ہماری بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے ینگ سپاہی، حولدار، صوبیدار، لیفٹیننٹس، کیپٹنز، میجرز، ایون اپ ٹو لیفٹیننٹ جنرل لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اللہ کا یہ کرم ہے، یہ قومی فوج ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہر صوبے سے اس کی ریپریزنٹیشن ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر 2 لاکھ یا کتنے پنجاب سے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب سندھ سے ہیں، تقریباً 1 لاکھ کے قریب خیبر پختونخوا سے ہیں، اور بلوچستان سے بھی ابھی 25-30 ہزار لوگ ہیں۔ کشمیر کے علاقے سے بھی ہمارے اس کے اندر ہم نے جو بٹالین بنائی ہوئی ہے کشمیر کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس آرمی کو ہمیں اپنے دشمن کو ویک نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو اس فوج کو چلتے رہنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں that you have to run as fast as you can to stay where you are۔ اس پوٹنسی کو، اس آپ کا جو کمبیٹ وردینس ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی آپ کو فاسٹ چلنا ہے، پیسے لگانے ہیں، چونکہ باقی دنیا تیز ہو رہی ہے۔ انڈیا رافیل خرید رہا ہے، سب میرینے ہیں، نیوکلیئر، وہ ایئر کرافٹ کیریئر، اور تھریٹ آپ کو ہے۔ اس لیے افغانستان سے بھی وہ لانچنگ پیڈ کرتا ہے، ادھر کرتا ہے۔ تو آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم نے فریز کر دیا ہے بجٹ ڈیفنس کا جی، تو بڑی بلے بلے ہوگی۔ فریز کیا ہے آپ نے تو بہت بڑا لاس کر دیا ہے، ہنڈرڈز آف بلینز آپ نے نیچے لے گئے، ان کی بہت سی ضروریات ہیں۔ یہ افغان مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں جو امن عمل اس وقت چل رہا ہے، امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کی فوجیں وہاں سے نکل کے چلی جائیں، افغانستان میں امن آ جائے، لیکن آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جب افغانستان کو فری ہینڈ دیا گیا یہ جو رشین وار کے بعد، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جو گروپس تھے ان میں آپس میں اتنی زیادہ لڑائی ہوئی کہ جس کی وجہ سے امن نہیں ہو سکا۔ طالبان کا وہاں پہ قبضہ تھا، پھر طالبان کے اوپر اٹیک کیا، ساری نیٹو فورسز آ گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا اور افغانستان میں امن ہو جائے گا؟ دیکھیں، امن شاید اس طرح فوری طور پہ تو نہ ہو، لیکن کوئی دوسرا ملک کسی ملک سوورن ملک کے اندر کے امن کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ بلکہ جتنی قتل و غارت ہوئی ہے اتنی تو طالبان کے ٹیک اوور کرنے میں نہیں ہوئی تھی جتنی امریکہ کے ادھر آ کے بیسیں بنانے میں ہوئی ہے۔ گھروں کے اوپر آنکھیں بند کر کے انہوں نے کلسٹر بینک بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدرز آف آل جو ہے بنکر بسٹرز وغیرہ یوز کیے، مدرز آف آل بامز، یعنی نیوکلیئر کے نیچے جو ہے وہ یہ انہوں نے ان کے اوپر پھینکے۔ تو ابھی ان کا نکل جانا اس خوش آئند، اور یہ گریجول ڈی انڈکشن ہوتی رہی ہے، تو ابھی ان کو نکل جانا ہے۔ طالبان یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کچھ اگر ان کی آپس میں ہوگی، کبھی بھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ افغانستان میں نہیں رہی۔ ٹرائبل سوسائٹی ہے، وار لارڈز ہیں، اور پھر یہ پپی اور ڈرگ منی اور یہ وہ۔ اچھا جنرل صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، تو یہ جو لیکن بات اس کے بعد سے لوگ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو باہر نکلنا ہے۔ ان کا انٹرسٹ افغانستان صرف نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہے خطہ۔ اس میں چین پہ نظر رکھنی ہے، ایران پہ نظر رکھنی ہے، کیسپین سی بیسن کے گیس اور تیل پہ نظر رکھنی ہے، نیوکلیئر پاکستان پہ نظر رکھنی ہے، ادھر انڈیا جیسے لوگوں کو انکریج کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ یہ وہاں سے تو نکلیں گے مجبوراً، بیکاز وہ ان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے، لیکن یہ شاید ایریا میں بیسز مانگے۔ وہ بات آج کل چل رہی ہے، پاکستان نے آفر کی ہے، نہیں دے گی، پاکستان نے ڈینائی کیا کہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ اچھی بات ہے، فارن منسٹر نے کہا، اور وی ہوپ کہ وہ کوئی کسی قسم کا نہیں، چونکہ امریکہ کے دنیا میں 800 بیسز ہیں، اور ہر وہ جگہ جہاں انہوں نے کنٹرول کرنا ہے ریسورسز کو، تیل کو، گیس کو، انہوں نے سارا کیا۔ بڑی ان کی جو کنٹرولمنٹ ہیں، بڑی بیسز ہیں، وہ جرمنی میں ہے، جاپان میں ہے، ساؤتھ کوریا میں ہے، اٹلی میں ہے، اور باقی بھی پرشین گلف کے اندر بھی انہوں نے اپنا آنکھ رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں ابھی پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ جب پہلی دفعہ ہم نے سوویت یونین کو نکالا تو انہوں نے فوری طور پہ آنکھیں بدل لیں،
پریسلر امینڈمنٹ، سائمنگٹن امینڈمنٹ، گلین امینڈمنٹ اور سب کچھ کر کے پھر جب یہ بوسنیا کی وار میں ہمارا کوئی رول اور صومالیہ میں آیا تو پھر کچھ انہوں نے تھوڑی ریلیکسیشن کی. تو اس لیے ہم ان کے ڈسے ہوئے ہیں. وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ کریں. لیکن ایک بات ہمیں واضح ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے امن کے لیے ضروری ہے، اور ہم خلوص نیت اور سنسیریٹی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کریں گے. اور ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی سائیڈ نہ لے. افغانی خود فیصلہ کریں کہ ان کا کیا سسٹم آف گورنمنٹ ہوگا اور کیا ہوگا. وہ ایک لینڈ لارڈ کنٹری ہے. پاکستان ساری مدد کے لیے تیار ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے راہ کے ایجنٹ اور جو انفلٹریٹر اور گھس بیٹھی ہیں نریندر مودی کے، جنہوں نے ہمارے بیسز کے اوپر بھی حملے کیے ہیں، جی ایچ کیو پہ کیے ہیں، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہ کیے ہیں، ان کا وہاں سے کلا کم ہونا ہے. کیونکہ افغانستان میں امن آئے گا تو پاکستان میں بھی امن آئے گا اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اب آپ جب جنرل صاحب آپ سے بات ہو رہی ہے اور پولیٹکس کے اوپر بات نہ کی جائے تو یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہوگا. یہ بتائیے جو پی ڈی ایم جس طرح آج کل چل رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف، انہوں نے شروع کیا تھا اپنا جلد سے جلوس، لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم میں اختلافات آ گئے، تو آپ کیا سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں فیوچر میں پاکستان؟ سیاسی جماعتوں کے اندر اتحاد بھی ہوتا رہتا ہے، اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے. تو پی ڈی ایم نے ایک مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے. ہماری اپنی اپنی الگ سوچ ہے، پیپل پارٹی، نون، یہ وہ. ایک تھا کہ یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، تو یا تو یہ ڈیلیور کرے، اس پہ پریشر رہے، یا یہ ہٹ جائے اور نئے الیکشنز ہوں اور نئی گورنمنٹ آئے تاکہ پاکستان سفر. لیکن آج کل تو معاشی اشاریے جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری دکھا رہی ہے. دیکھیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ٹھیک ہو اور یہ ایسے ہو. لیکن جو ابھی تک نقصان ہوا ہے، ابھی تو یہ تلافی اس کی کر رہے ہیں نا. جو ان کو انفلیشن 2% اور 4% پہ تھی، وہ ابھی 11 پہ گئی ہے، 14 پہ گئی. آپ کے پاس جو 1900 ارب روپیہ ہم نے اکٹھا کیا تھا پہلے سال میں یہ ریونیو کلیکشن، وہ ان 5 سالوں میں 3800 ارب ہو گیا. تو انہوں نے تو ابھی اسی چکر میں ہے نا. ابھی تو یہ چیزیں ریکور نہیں ہوئی. جی ڈی پی 5.8 تھی، تو ابھی یہ بغلے میں جا رہے ہیں کہ ہم 3.49 پہ. تو اس نے تو ابھی 7 سے یا 8 جنرل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں معیشت تباہی کے دہانے پہ گئی ہے، لیکن پاکستان نے پھر بھی اچھا پرفارم کیا؟ دیکھیں اللہ کا یہ کرم ہے، پاکستان کے اوپر وہ جھٹکا نہیں آیا کووڈ کا جو کہ باقی دنیا کے اندر آیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیں گورنمنٹ مسٹ گیٹ دی کریڈٹ، بیکاز جو گورنمنٹ ان پار ہو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے نریندر مودی نے 370 کو ریووک کیا ہے تو یہ ان کا ڈسکریڈٹ ہے، یا 35. تو اگر سچویشن امپروو ہوتی ہے تو یہ فیدر ان کے کیپ میں ضرور جائے گا. لیکن یہ جو کرونا کے اوپر ایفرٹ پوری قوم کی بھی ہے، حکومت کی بھی ہے. لیکن اللہ کا کرم بڑا ہوا ہے کہ ہم یہ نہیں ہوا کہ ڈیڈ باڈیز اتنی گری ہیں کہ جنازے پڑھنے والے کوئی نہیں رہے. یہ پہلے بھی ایسے ہوا تھا. تو ابھی یہ ہوگا، اور انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون ہی اس مشکل سے نکال سکتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ آئین کی پاسداری اور جمہوریت کی مزدوری تے ہمارا ایمان ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں. جنرل صاحب آپ کیونکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر بھی رہ چکے اور آپ نے بڑا وائبلی سارا وہاں پہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. آج کل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو شہباز شریف کا بیانیہ ہے کہ وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، جبکہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہے بڑی سخت مزاحمت کر رہے ہیں. انہوں نے اداروں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائیں، بلکہ انہوں نے نام بھی لیے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس کا بیانیہ چلے گا، شہباز شریف کا یا نواز شریف؟ دیکھیں بیانیہ ایک ہی چلے گا، اور بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ملک ہم سب کو عزیز ہے. وہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا عمران خان ہو، یا کوئی اور پارٹی کا ہوا، ہمیں اپنے اس ملک کو بچانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. تو اس لیے نہ مخاصمت کی بات سے آگے چل سکتا ہے. ورکنگ ریلیشن اپوزیشن کو اس پہ رہنے چاہیے. مسلم لیگ نون کے اندر جو بیانیہ ہے وہ کی بیانیہ ہے جس کو نواز شریف صاحب بھی مانتے ہیں، شہباز شریف صاحب. وہ بیانیہ کیا ہے کہ آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہم سب کو کام کرنا ہے. نمبر 1 ٹرائیکاٹمی آف پار، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اپنے اپنے دائرے میں رہے. ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بیسٹ فائٹنگ مشین ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنے پروفیشن کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. ماضی میں مارشل لا لگتے رہے ہیں، ان کی انوالومنٹ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ خود بھی مانتے ہیں. کئی دفعہ میں نے پرویز مشرف صاحب کو بھی سنا، بہت سے لیڈر یہ کرتے ہیں. ہمارا جو بیانیہ ہے وہ پاکستانیت کا بیانیہ ہے، وہ جمہوریت کا ہے، وہ اسلامیت کا ہے، اور وہ فرقہ وارثی سے جان چھڑانے کا ہے، بین الاقوامی سطح پہ ڈپلومیسی کے اندر ایکسیل کرنے کا ہے،
اور غریب پروری کا ہے اور اس ملک کے اندر ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کا ہے. اس سے کوئی مجھے بتائے کہ کس کو اعتراض ہونا چاہیے. آپ نے اتنا عرصہ فوج کو میں سرو کیا, آپ لیفٹیننٹ جنرل تک گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ سلیکٹڈ ہے یہ والی گورنمنٹ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ فوج ہے, فوج کا ہاتھ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں فوج کو متنازع تو نہیں بنانا چاہیے, چونکہ ہمارا دشمن یہ چاہے گا کہ پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے جو پورٹنٹ ہے اور وہ افواج پاکستان کا ہے, اس کو متنازع بنا دو, اس کے اوپر ڈسکشن کرو, تو آبویسلی ملک ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا, بڑا کمزور ہو جائے گا. فوج ہماری اللہ کے کرم سے ہمارا فخر ہے. فوج کے اندر میرے جیسے کئی کمزور لوگ بھی ہوں گے, ماضی میں غلطیاں ہوئیں, لوگوں نے مداخلت کی, آپ کا مارشل لا لگے, تو دیٹ از نو گڈ. باقی ابھی ہم جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے پچھلے 2018 کے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے اور عبوری حکومت کی ہے کہ ان کو وہ چلائے. اگر آپ عہدے پہ بیٹھے, ایک پرائم منسٹر انٹرم آتا ہے, میرا کام الیکشن کرانا اور نہیں کرا سکتا, تو آپ فوج کو کیوں بلیم کرتے ہیں, تیسرے چوتھے کو کیوں کرتے ہیں؟ بالکل, الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار ہے, ذمہ دار ہے اور عبوری حکومت ذمہ دار ہے. اور جنرل صاحب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں تو جتنے بھی الیکشن ہوئے سب میں دھاندلی کا شور مچتا ہے, تو جو گورنمنٹ الیکشن میں اصطلاحات کا بل لا رہی ہے اس میں اپوزیشن کیوں نہیں حکومت کے ساتھ؟ اس لیے وہ بل نہیں لا رہی, وہ آرڈیننس نکالنا چاہتے ہیں, وہ ایک طرف ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے, وہ کہتے ہیں ہاتھ ملائیں گے ان کی عزت افزائی ہوگی اور بات بھی نہیں کرنی, بیٹھنا بھی نہیں. تو یہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو نا, کوئی بھی اصلاحات اچھی ہے, الیکٹورلی صرف نہیں, آپ کو جوڈیشل ریفارمز بھی کرنی ہے, آپ کو لیبر ریفارمز کرنی ہے, ایجوکیشن ریفارمز بھی کرنی ہے, آپ کو یہ بڑی امپارٹنٹ بہت بڑا فیلڈ ہے, ایگریکلچر ریفارمز, انڈسٹریل ریفارمز. لیکن آپ بیٹھ کے بات چیت کریں, اور پوسٹیرٹی کے لیے اگر کوئی آئین میں امینڈمنٹ بھی کرنی ہے تو کنسنسس سے ہوگی نا. آپ ایک طرف منہ پہ تھوکیں اور دوسرا کہیں ادھر آؤ میری بات سنو, تو وہ کیسے نزدیک آپ کے آئے گا؟ تو آپ پی ڈی ایم کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم میں واپس آ جائے, جبکہ شاہد خان عباسی اور مریم نواز کیٹیگریلی کہہ رہی ہیں کہ جب تک پیپلز پارٹی معافی نہیں مانگے گی یہ دوبارہ پی ڈی ایم میں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں اس میں نہ شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ آ سکتے ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ یا شاہد خاقان سے وہ باہر رہ سکتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کا ایک اپنا فورم ہے اور ہماری ایک پارٹی کا ایک اپنا ایک نقطہ نظر ہے, جو ہم وہاں جا کے کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ ہیں, ان کی بات میں وزن ہے, وہ اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کہ اگر ایک مشن کے لیے چلنا ہے تو چلیں. باقی شاید خاقان عباس صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, چونکہ انہوں نے جو ان کو نوٹس دیا وہ انہوں نے پھاڑ دیا, اور مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے ماضی میں اعتبار کیا, انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. تو رائے کی دینے کا سب کو حق ہے, لیکن آئی ایم شور کہ اتحاد اپوزیشن میں ملک کے مفاد میں ہوگا, اور یہ اتحاد صرف اقتدار کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ اتحاد ملک کی سلامتی اور بہتری کے لیے ہونا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جنرل صاحب سے بات کی, جہاں پہ بین الاقوامی طور پہ بات ہو رہی تھی کہ فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو بھی ایکشن لینا چاہیے, اور اس کے علاوہ یو این او کو, جو یو این او کا چارٹر ہے جو یہ کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے گیا تھا برطانیہ, یا اس کے علاوہ یہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو وہاں پہ فلسطینی ویسٹ بینک کے اوپر بسایا گیا, تو ان تمام باتوں پہ دنیا کو بھی ایکشن لینا چاہیے, ہیومن رائٹس والوں کو بھی ایکشن لینا چاہیے, اور ان مظالم کو اب ختم ہونا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے پاکستان کی معیشت کی اور سیاست کی, تو جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت ابھی کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا جس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے اس کا حکومت کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے, لیکن جب ہم نے بات کی پی ڈی ایم کی اور مسلم لیگ نون کے دھڑے بازی کی, تو وہاں جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, ہمیں مفاہمت کی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی قیادت میں ہی آگے بڑھے گی. ان کا کہنا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون میں کوئی اتنے اختلافات نہیں ہیں, لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں تو وہ اپنے تجربے کے حساب سے اپنے بیانیے پہ قائم ہے, جبکہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کا ایک اپنا بیانیہ ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.